हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शुक्रिया। सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब भी जो अरबी में हम पहले पढ़ते थे खुतबा कहते हैं, इसमें जब भी इसमें मोहम्मद आए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर दरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है हम सब पर। और जब भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम आता है, जो ताहिरा कुम ततहीरा वाली आयत पढ़ी जाती है, तो इस पर भी दरूद पढ़ना हम पर वाजिब हो जाता है। ये सिर्फ आप दरूद नहीं पढ़ते, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। और कभी मैं आपको दरूद के फ़ज़ाइल बताऊँ, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह लाज़मन दरूद के फ़ज़ाइल भी आपको बतलाऊँगा। लेकिन सिर्फ एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब इस महफिल में मासूम बतलाते हैं कि जब इस महफिल में हम मोमिनीन ज़बान से दरूद पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह के फरिश्ते अर्ज़ियाँ लेके अल्लाह के पास चले जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह हमारी अब तक की तमाम इबादतें ले ले, एक मरतबा इस मजलिस में जाने की इजाज़त दे दे। इतनी फजीलतें हैं। तो दरूद तो फरिश्ते भी पढ़ते हैं, अल्लाह नहीं कह रहा। अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी अल्लाह और उसके रसूल पर दरूद पढ़ो। तो ये तो दरूद पढ़ना तो ईमान वालों की सिफ़त है, तो दरूद से शर्माया नहीं करें, पढ़ा करें। तो मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह साद की एक आयत का चुनाव किया, जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं, वस्कुर अब्दना दाऊद, ऐ मेरे हबीब तू जिक्र कर मेरे अब्द का, मेरे इबाद का, मेरे बंदे का, मेरे इबादत गुजार का, दाऊद का, जो बहुत इज्जतों वाला था। आगे ये आयत सूरत भरी और फिर अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब तू जिक्र कर मेरे आबदीन का, वज़कुर अब आबदीन, मेरे आबदीन का तू जिक्र कर। कौन कौन से? दाऊद का, इसहाक का, इब्राहीम का, इस्माइल का, लूत का। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से कि तुम मेरे इबाद का जिक्र कर, मेरे आबदीन का जिक्र कर, इन सब आबदीन का जिक्र कर। पता ये चला अल्लाह अंबिया को आबदीन कह रहा है, आबिद कह रहा है। थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, इमाम सज्जाद के अलक़ाबात क्या है? ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, यही है ना? मैं उसी तरह लेकर के जा रहा हूँ। अल्लाह ने अंबिया को आबिद कहा है। चले मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। सूरह अंबिया में अल्लाह कह रहा है, ओ है ना, और हमने वही की अपने अंबिया पर, वही की कि वो क्या करे, अमर कसीर करे, ज़कात अदा करे, नमाज कायम करे, खैरात दे, और वो सब के सब हमारे आबिदीन थे। पता ये चला अल्लाह ने तमाम अंबिया को आबिद कहा है, ज़ैनुल आबिदीन एक ही है। तवज्जो करके सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मौला सज्जाद का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, तमाम इबादत करने वालों की जीनत। तवज्जो करके सुनिएगा, जितने भी अंबिया इबादत कर रहे हैं, हम भी इबादत कर रहे हैं, तो हम आबिद ठहरे उस वक्त। अगर हमने अल्लाह को वाहिद मान के उसकी नमाज पढ़ी, उसकी इबादत की, तो हम वहाँ पर आबिद ठहरे हैं ना। तो हमारी लक़ब भी आबिद बना, तो हमारी जीनत इबादत की सज्जाद है। अब मैं एक सवाल कहूँगा, अगर इबादत की जीनत सज्जाद है, तो याद रखना सज्जाद को छोड़कर इबादत कबूल नहीं होती। ऐसे ही है। तो मौला सज्जाद का दूसरा लक़ब है सैयदुस साजिदीन, सैयदुस साजिदीन। और अरबी ज़बान में किसी भी इस्म या नाम से पहले अलिफ और लाम लग जाए तो उसका मतलब होता है सारे। कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान कह रहा है, कुल औज़ु बिन रब्बिल नास मालिकिन नास इलाहिन नास। नास है इंसान, अन्नास इंसान की जमा है, अलिफ और लाम आया है। इलाहिल नास, इलाही और नास के दरमियान अलिफ और लाम है। इसका तर्जमा पढ़े तो हम क्या पढ़ा जाता है? हबीब आप कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ तमाम इंसानों के रब की, तमाम इंसानों के मालिक की, तमाम इंसानों के इलाही की। तो सज्जाद का नाम पढ़िएगा, ज़ैनुल आबिदीन, तमाम आबिदीन की जीनत, सैयदुस साजिदीन, तमाम साजिदीन की ज़ैयत। लेकिन सैयद तो सरदार को कहते हैं ना, तवज्जो कीजिएगा।
اللہ نے انبیاء کو تو عابد کہا تھا، ملائکہ کو سید سادات کہہ کے ساجد کہہ کر اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ جتنے فرشتے ہیں اللہ نے ساجد کہا، جتنے 1,24,000 جتنے بھی 1,24,000 انبیاء گزرے اللہ نے ان کو عابد کہا۔ جتنے بھی اللہ کے کروڑہا پتہ نہیں کتنے ملائک ہیں اللہ نے تمام کو ساجد کہا، لیکن یہ فخر صرف حسین کے بیٹے کا ہے کہ جتنے بھی فرشتے ساجد ہیں ان کا سردار ہے، جتنے بھی نبی عابد ہے ان کی زین ہے۔ اللہ اکبر، حق دعوت۔ تو صاحبان، امام سجاد آپ ساتھ لاگے ہیں۔ امام سجاد پر بہت سارے لوگوں نے خراج لکھے ہیں۔ خراج سمجھتے ہیں نا، خراج تحسین، سلام لکھے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اے ہوا ہو جا کر کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اسے خراج کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ تو بہت سے علماء نے لکھے، علامہ شعوب شرازی جیسے عالم دین نے بھی مولا سجاد پر اپنا خراج لکھا ہے، اور آپ کے مکی صاحب اہل سنت عالم دین انہوں نے بھی ان پر خراج لکھا ہے، داتا حجویری صاحب نے بھی ان امام پر خراج لکھا ہے۔ لیکن ایک اہل سنت عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے اس امام پر جو خراج لکھا ہے، جب سے میں نے پڑھا ہے میں حالت وجد میں ہوں، صرف اس کی 4 سطریں آپ کو سناؤں گا، اسی پہ انشاءاللہ اسلام آخر۔ وہ فرماتے کیا ہے؟ الصلوات الزاکیات من الکعبۃ الامانی وعلیین الثانی الذی لا صلہ لا ثانی وعلیین البانی۔ درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ فرماتے ہیں زکیہ کہتے ہیں پاک کو، درود تو ہوتا ہی پاک ہے، لیکن جو بہت پاک ہو اسے کہتے ہیں زکیہ۔ وہ کہتے ہیں الصلوات الزاکیات من الکعبۃ الامانی، وہ کہتے ہیں میرے تمام تر پاکیزہ درود جتنے بھی ممکن ہو اس امام پر جو امیدوں کا کعبہ ہے۔ توجہ کر کے سنیے گا، وہ لکھ رہے ہیں تمام تر پاکیزہ درود اس امام پر جو امیدوں کا کعبہ ہے۔ اور کعبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے رخ منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس کے رخ منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، پتہ یہ چلا تمام مومنین کی حاجتیں جس کے گرد طواف کرے اسے شریعت میں سجاد کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پھر کہتے ہیں الصلوات الزاکیات من الکعبۃ الامانی وعلیین الثانی الذی لا صلہ لا ثانی۔ مولا سجاد کا نام کیا تھا؟ علی ابن الحسین۔ توجہ کیجئے گا، علی ابن الحسین امام سجاد کا لقب نام تھا۔ القابات تھے زین العابدین، سید الساجدین، اور بھی آپ کے القابات بہت سارے ہیں، لیکن یہ آپ کے مشہور القابات، نام تھا علی ابن الحسین۔ وہ فرماتے ہیں الصلوات الزاکیات من الکعبۃ الامانی، تمام تر پاکیزہ درود اس امام پر جو امیدوں کا کعبہ ہے، وہ علیین الثانی، جو ثانی علی ہے۔ توجہ کر کے سنیے گا، یہ علیین الثانی الذی لا صلہ لا ثانی۔ وہ فرماتے ہیں میرے درود اس امام پر جو خود تو ثانی علی ہے لیکن اس کا کوئی ثانی نہیں۔ توجہ کر کے سنیے گا، توجہ کر کے سنیے گا۔ اور امام سجاد کا نام علی تھا نا، علی تھا۔ آپ کے بعد کون آئے ہیں؟ امام محمد باقر۔ وہ فرماتے ہیں ایسے ثانی علی ہے کہ ان کے بعد پھر علی نہیں آئے، محمد باقر کو آنا پڑے۔ توجہ کر کے سنیے گا، وہ کہتے ہیں وہ علیین البانی، کہتے ہیں تمام تر درود اس امام پر جو علیین کی بنیاد رکھنے والا۔ اب آپ نے یہاں پر پڑھا ہوا ہے علیین، یہاں پر لکھا پڑھا ہوا ہے نا علیین، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن میں پھر اس کی صرف مختصر روایت پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات اور واقعہ کتب میں لکھا ہے کہ امام سجاد ایک مرتبہ صحن میں بیٹھے تھے اور آپ کے پاس کچھ آپ کے صحاب جو پاس تشریف فرما تھے کہ امام سجاد نے ایک مرتبہ روش کی، جست لگائی، اور اوپر اور اوپر اور اوپر، چلتے 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 آسمان پر غائب۔ لوگ پریشان ہو گئے، کہاں ہیں؟ نہ براق آیا، توجہ کیجئے گا، نہ جبرائیل آیا، نہ سواری آئی، امام گئے تو کہاں گئے ہو گئے؟ تھوڑی دیر گزری، امام ظاہر ہو گئے، آ کر کے بیٹھے، کہا امام آپ کہاں گئے تھے؟ فرمایا یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے روش فردوس پر نظر گھمائی، میں نے کیا دیکھا؟ میرے خاندان کے چند بزرگ عبداللہ، جعفر طیار کسی علمی بحث میں مصروف تھے، کیونکہ وقت کی حجت میں ہوں
میں نے چاہا جا کر مسئلہ حل کرو. توجہ کر کے سنیے گا, توجہ کر کے سنیے گا. کہا وقت کی حجت میں ہوں, میں نے چاہا جا کر مسئلہ حل کر رہا ہوں. وہاں کسی دل جلے نے کہا اے امام کیا جنت میں علیین نہیں ہوتے؟ فرمایا ہاں علیین ہوتے ہیں. کہتا ہے حل تقدرو لا تفسدا علیین, کیا امام آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ علیین تک چلے جائیں؟ تو امام نے ایک جواب دیا, چہرے پر جلال آ گیا, اور جلال آ کے کہا کیا نحنو صنعناہا, کہا مجھ سے یہ سوال نہ کر, جنت بنانے والے بھی ہم, جنت میں ہم ہی جا نہ سکے. توجہ کر کے سنیے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. بی بی سکینہ کا ذکر ہو رہا تھا, یہ ان کے 7 مسافر تھے. میں نے چاہا تھوڑا سا امام سجاد بھی سناؤں. تو کہا جنت بنانے والے بھی ہم, اور جنت میں ہم جا بھی نہ سکے. میں نے یہ بات کہی, کچھ لوگ تو پریشان ہیں جنت کے یہ بنانے والے کیسے ہیں. ایک دلیل میں دیتا ہوں. میرے اس امام کو معلوم تھا کہ 15ویں صدی کے ہمارے مومن, ہمارے چاہنے والے ہماری اس طاقت پر, ہماری اس فضیلت پر شک کریں گے. تو انہوں نے اپنے پہلے درجے کے نوکر سلمان سے نہیں کہا, دوسرے درجے کے نوکر ابو ذر سے نہیں کہا, تیسرے درجے کے نوکر حذیفہ سے نہیں کہا, چوتھے درجے کے نوکر مقداد سے نہیں کہا, پانچویں کے درجے کے نوکر قنبر سے نہیں کہا, چھٹے درجے کے نوکر عبداللہ بن ابی بکر سے نہیں کہا, 8ویں درجے کے نوکر بہلول سے کہا تو جنت بنا کے انہیں بتا دے, میں نوکر جنت بنا سکتا ہوں, میرے مولا کا معیار کیا ہو. سبحان. جناب بہلول نے جنت بنائی تھی نا, ہارون کی بیوی کو دی تھی, تو کہا جنت بنا کے انہیں بتا دے. یہ میں اپنا ایک دلیل دے رہا ہوں, یہ دلیل ہے نہیں. پھر میں نے کہا امام نے جست لگائی, اڑنا شروع کیا. آپ لوگ خاموش رہے. میں حیران ہو گیا کہ کوئی پہنچا ہی نہیں. امام کتنے فضیلتوں والے ہیں, کتنی فضیلتوں والے ہیں کہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اور جو عجوبہ کر کے دکھائے, معجزہ کر کے دکھائے, عقل سے پرے چیز کر کے دکھائے, اسی کو تو حجت خدا کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں نا. تو پھر میں نے کہا امام اڑے تھے فضا میں, آپ لوگ خاموش رہے. ایک کلندر فضا میں اڑا تھا, کہتا تھا حیدرم مستم کلندرم. شہباز کلندر ہوئے تھے نا, وہ کہتے تھے انا مجنون حسین, میں حسین کا مجنون ہوں, ان کا نوکر ہوں. تو جب نوکر ہو سکتا ہے تو مولا کا معیار کیا ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ مولا سجاد, وہ کہتے ہیں وہ علیین البانی, علیین کی بنیاد رکھنے والا مولا سجاد ہے. آگے انہیں ایک فکرہ کہا, وہ کہتے ہیں میرا تمام تر درود اس امام پر جس کا لقب ازل سے سجاد تھا. ازل سے سجاد تھا, بس میں چھوڑ رہا ہوں مضمون. ازل سے سجاد تھا. ازل سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ زمانہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کے روز محشر جنت و جہنم کی تقسیم تک کا دور زمانہ ہے. اسے کہتے ہیں زمانہ جو آج کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ زمان ہے, اسے کیا کہتے ہیں زمان. اس سے پہلے ایک دور ہو تھا جب اس کا وجود بھی نہ تھا, اسے کہتے ہیں دہر. توجہ کیجئے گا, اسے کہتے ہیں دہر. اس سے کروڑاں سال پہلے جب دہر کا بھی وجود نہ تھا, اس سے پہلے سرمد تھا. سرمد سے بھی کروڑاں سال پہلے جب سرمد کا بھی وجود نہ تھا, تب ازل تھا. وہ فرماتے ہیں تمام تر درود اس امام پر جس کا لقب ازل سے سجاد ہے. تو پتہ یہ چلا نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ پانی تھا, نہ ہوا تھی, نہ آگ تھی, نہ سمندر تھے, نہ ستارے تھے, نہ سیارے تھے, نہ لوح تھی, نہ قلم تھی. لقب سجاد تھا. سجدہ کہاں کرتا تھا؟ سجدہ کہاں کرتا تھا؟ یہ اللہ کے نزدیک تھے. یہی تو علیین ہے. اللہ نے کہا نہیں تھا ابلیس سے فاستکبرتا, تو تکبر کرتا ہے, کیا تو علیین میں سے ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا تو علیین میں سے ہے؟ پتہ یہ چلا اگر کسی کو اپنی شان پر ناز ہو تو صرف محمد و آل محمد. یہ وہ سجاد ہے جس کا نام ازل سے سجاد تھا. امام باقر سے پوچھا کہ آپ کے بابا کا نام سجاد کیوں رکھا گیا؟
فرمایا جب اللہ نے ہم 14 کو تخلیق کیا ہے نا تو اس کا روب و جلال دیکھ کر جو سب سے پہلے سجدے میں جھکا میرا بابا سجاد تھا، میرا بابا سجاد تھا۔ عزادارو، اس امام نے سجدے کر کر کے دین بچایا۔ جہاں یہ ساجد تھا، جہاں یہ عابد تھا، وہیں یہ میرا امام غیرت کا پروردگار بھی تھا۔ غیرت اس میں بہت تھی، اس میں غیرت بہت زیادہ تھی۔ ہم عباس کی غیرت بار بار مشہور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بڑے جلال تھے، بڑا غیرت تھی، لیکن سجاد اس کا بھی پروردگار تھا، اس سے بھی اوپر غیرت رکھتا تھا سجاد۔ توجہ رکھیے گا۔ تو امام سجاد جب کربلا کی 9 محرم کی رات امام حسین نے ایک رات کی مہلت دی نا، ایک رات، توجہ کیجئے گا، ایک رات کی مہلت ملی تو امام حسین نے کہا خیموں کی تنابوں سے تنابیں باندھ دو تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ جب اس طرح کیا تو خیمے قریب آ گئے۔ جب خیمے قریب آئے تو امام حسین کے صحاب نے تلاوت قرآن مجید شروع کر دی۔ جب انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی تو امام سجاد بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے کہتے ہیں یہ کن کی آواز آ رہی ہے؟ امام حسین پاس آئے، کہا بیٹا یہ میرے صحاب ہیں۔ کہا بابا اگر ان کی آواز ہمارے خیموں میں آ رہی ہے تو ہماری آوازیں بھی ان کے خیموں میں جاتی ہوگی، بابا ان سے کہو ان کے خیمے پیچھے کر دے۔ امام رو پڑے اور رو کر کے کہتے ہیں سجاد آج رات خیمے یہاں رہنے دے، صبح تو جانے اور تیرا حکم جانے۔ توجہ کر کے سنیے گا، وہ سجاد جو کسی صحابی کی آواز زینب و کلثوم تک برداشت نہیں کر سکتا تھا، عزادارو شام کے بازار میں، توجہ کیجئے گا، شام کے بازار میں یہ بے مکنا و چادر زینب و کلثوم کو لے کر کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار۔ میں ایک فکرہ کہتا ہوں، آپ نے بہت سنا، امام 35 برس خون روتا رہا۔ کیوں رویا خون امام؟ یہ کربلا سے چلے خون نہیں رویا، اکبر شہید ہوا سجاد رویا لیکن خون نہ رویا، قاسم ٹکڑوں میں آیا سجاد رویا لیکن خون نہ رویا، عباس کے بازو قلم ہوئے سجاد رویا لیکن خون نہ رویا، حسین پسے گردن ذبح ہوئے سجاد رویا لیکن خون نہ رویا، شام غریبہ چادریں لٹی سجاد رویا لیکن خون نہ رویا، کوفے پہنچا سجاد رویا لیکن خون نہ رویا۔ عزادارو شام کے بازار میں ایک لہجہ ایسا آیا کہ شمر کہتا ہے کہ اب تک علی کی بیٹیاں ناکوں پر بیٹھ کے آئی تھی، یہ بے مکنا و چادر شام کے شرابیوں کے درمیان سے گزرنا ہوگا۔ یہ رکا آیا، سجاد نے رکا پڑا، سجاد خون رونے لگا، آواز آئی بیٹا سجاد آخر کیا ہوا؟ جوان خون تو نہیں روتے نا؟ رو کے کہا اماں حکم ہی کچھ ایسا آیا ہے۔ کہا بیٹا کیا حکم آیا ہے؟ کہا یزید ملعون کہتا ہے یہ شام کے قیدیوں کو ان شرابیوں میں سے گزرنا ہوگا۔ سجاد رو کر کہتے تھے قیامت تک رلائے گا مجھے جملہ، کمینہ 9 لاکھ میں پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ ان میں زینب کون ہے؟ امام سجاد کا جہاد سب سے مشکل تھا۔ امام سجاد شام کے بازار میں ایک مرتبہ اٹھے اور گئے سروں کے پاس، تو جا کر کے کہتے ہیں قاسم بھیا ٹکڑوں میں بٹ جانا آسان ہے، اکبر بھیا سینے میں برچھی کھانا آسان ہے، بابا حسین پسے گردن کٹ جانا ذبح ہونا آسان ہے، چچا عباس بازو کٹوا دینا آسان ہے۔ آواز آئی مشکل کیا ہے؟ کہتا زینب و کلثوم کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، مجھ سجاد کا پھرنا بہت مشکل ہے۔ امام سجاد کیا کہا کرتے تھے؟ میں ایک مصرع پڑھتا تھا کہ مولا حسین کی 2 اولادیں تھی جو کرب و بلا میں گئی، چھوٹی بیٹی نام سکینہ تھا، بڑا بیٹا سجاد تھا جو مرنے کی دعا کرتا تھا، وہ 35 برس روتا رہا، جو زندگی کی آرزو رکھتی تھی وہ شام کے بازار میں مر گئی، شام کے دربار میں مر گئی۔ سجاد ہر موڑ پہ کہتے تھے سکینہ دعا کر تیرا بھائی مر جائے، اور سجاد خون روتے رہے۔ عزادارو سجاد خون روتے
رہے، جب بھی سجاد جاتے تھے نا کبھی بھی کسی کسائی کے پاس تو گزرتے تھے، جانور لٹکے دیکھتے تھے تو روک کے کہتے تھے مجھے یہ بتا تو نے ان کو پانی پلایا تھا کہ نہیں؟ وہ کہتا تھا سجاد ہاں ہم نے پانی پلایا ہے۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرح منہ کر کے کہتے تھے بابا مسلمان تو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے اور میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ امام سجاد رو کے کہتے تھے بابا مسلمان پانی پلا کے ذبح کرتا ہے اور میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ جب کوئی بھائی اپنی چھوٹی بہن سے کھیل رہا ہوتا تھا نا تو سجاد رونا شروع کر دیتے تھے۔ ایک بندے نے کہا بالا اب روتے کیوں ہے؟ فرمایا مجھے اپنی بہن سکینہ یاد آ جاتی ہے۔ کہا مولا سکینہ کی کو غربت بتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زندان میں میری بہن نے اونچی اونچی رونا شروع کیا، کہا ہائے بابا مجھ سے تیرے بغیر رہا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں زندان میں پوچھا گیا یہ بچی کو خاموش کیسے کرا سکتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اس کو بابا کا سر دے دو۔ اب سنیے گا، اس نے کہا اس کو حسین کا سر دے دو۔ حسین کا سر کشت میں رکھ کر لایا گیا۔ کشت سمجھتے ہیں نا، بڑی ٹرے میں رکھ کے لایا گیا۔ بچی سمجھی کھانا آ رہا ہے، رو کے کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ جب یہ کشت رکھا گیا نا، سامنے سے کپڑا ہٹایا گیا، اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، اپنے بابا کا سر دیکھا، بچی نے وہ سر گود میں لیا۔ کبھی بوسہ لیتی ہے رخسار پہ، کبھی سر کا بوسہ لیتی ہے۔ اپنے غم بھول گئی سکینہ اور رو کے کہتی ہے بابا تیرے ہونٹ کس نے کاٹے؟ بابا تیری پیشانی پہ زخم کیسا؟ بابا تیرے رخسار سرخ کیوں ہے؟ بابا تیری گردن کس نے کاٹی؟ بابا مجھے تماچے مارے گئے۔ بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے بدن کو آگ لگائی گئی، بابا مجھے جانوروں کے ساتھ بلایا گیا۔ روتے روتے بچی چپ کر گئی، آواز انا للہ و انا الیہ راجعون ولعنۃ اللہ من القوم الظالمین وسیعلم الذین کلبون۔ دعا ہے بار الہ ہمارے اس پرسہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ میرا عقیدہ ہے جب بھی کسی شہید کا ذکر کیا جائے نا تو وہاں موجود ہوتا ہے۔ آج یہاں سجاد بھی آئے ہوئے ہیں، جناب سکینہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ مولا ہم آپ سے واسطہ توسل کر رہے ہیں، آج کے دن کا صدقہ یہاں پر جتنے بھی آئے ہیں، جس آرزو کو لے کے آئے ہیں، مولا ہر آرزو پوری فرما۔ اللہ ان تمام کی تمام آرزو پوری فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بچے بے روزگار ہیں انہیں روزگار صالح نصیب فرما، جتنے لوگ قرضدار ہیں ان کا قرض غائب سے ادا کر دے۔ مالک ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ رکھ، مالک ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ رکھ، ہماری حرمتوں کو محفوظ رکھ، مالک ہماری حرمتوں کو محفوظ رکھ۔ یا مالک و مولا ہمیں وہ در دکھانا جہاں حسین و شریکت الحسین نے تیری توحید بچائی تھی۔ ہمیں بھی کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما، ہمیں مرنے سے پہلے زیارت کربلا نصیب فرما۔ یا مالک و مولا حجت دورہ وارث خانہ ولی العصر امام محمد مہدی کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آمین کے یہ سہارا درود کر لیجئے، بلند آواز میں درود پڑھیے۔ اللہم